उम्मे जमील, मालो दौलत की मालिका, कुरैश के सरदार की बहन, मगर दिल में नफरत का लावा। ये थी उम्मे जमील, अबू लहब की बीवी, जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में कांटे बिछाए, जहर उगला, इस्लाम के खिलाफ साजिशें की और आखिरकार कुरान ने इसे हम्मालतुल हतब बनाकर क़यामत तक के लिए इबरत का निशान बना दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, कभी भी दौलत, हसब नसब और दुनिया की इज्जत इंसान को बचा नहीं सकती जब दिल में हसद, नफरत और तकब्बुर का जहर भर जाए। आज हम आपको ऐसी ही औरत की कहानी सुनाएंगे जिसके पास सब कुछ था मगर दिल अंधेरों से भरा हुआ था। उसने अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी की, सच्चाई की रोशनी को बुझाने की कोशिश की और अपनी हर साजिश के साथ अपने अंजाम को खुद करीब लाती रही। रब्बे कायनात ने उसकी जिल्लत को इस कदर नुमाया कर दिया कि कुरान में उसका तस्करा किया, न नाम से बल्कि उसके बदतरीन किरदार से। यह है उम्मे जमील, अबू लहब की बीवी, हम्मालतुल हतब, दूसरों के लिए नफरत और आग का ईंधन जमा करने वाली। आइए जानते हैं उम्मे जमील की कहानी क्या है, इसकी नफरत का अंजाम कैसा दर्दनाक हुआ। ये कैसी दास्तान है जो हमारे दिलों को झंझोड़ कर रख देगी और सच के रास्ते पर चलने का हौसला देगी। तो वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, उम्मे जमील जो अबू लहब की बीवी थी, उसका असल नाम उर्वा बिन्त हर्ब था और कुन्नियत उम्मे जमील मशहूर हुई। ये कुरैश के सरदार अबू सुफियान की बहन थी और अपनी ज़ाहिरी कमजोरी की वजह से ऊरा यानी कानी के लक़ब से भी जानी जाती थी। जिस तरह उसका शौहर अबू लहब जो अब्दुल उज़्ज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सख्त दुश्मन था, इसी तरह उम्मे जमील भी इस्लाम और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शदीद अदावत रखती थी, बल्कि बाज़ औक़ात उसकी दुश्मनी शौहर से भी बढ़कर थी। उम्मे जमील का ताल्लुक कुरैश के मुअज़्ज़िज़ और बाअसर ख़ानदान से था। उसकी शादी अबू लहब से हुई जो रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सगा चचा था। यह रिश्ता उसे ख़ानदान नबुव्वत के करीब कर सकता था, मगर उम्मे जमील ने क़ुर्बत के बजाय दुश्मनी का रास्ता इख्तियार किया। उसकी तबीयत में गुरूर, ज़िद और हसद कूट कूट कर भरा हुआ था। उसकी ज़बान तेज़, लहजा सख्त और दिल इस्लाम के लिए नफरत से लबरेज था। उम्मे जमील न सिर्फ खुद दुश्मनी पर उतर आई थी बल्कि दूसरों को भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ उकसाने में पेश रही। इस औरत की दुश्मनी की शिद्दत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि खुद रब्बे ताला ने कुरान मजीद में इसका जिक्र इबरत के साथ फरमाया। उम्मे जमील की दुश्मनी महज ज़बानी न थी, वो अमल में भी उसे जाहिर करती थी। वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में अक्सर कांटे, लकड़ियां और गंदगी बिछा दिया करती ताकि आपको तकलीफ पहुंचे। इसी वजह से अल्लाह ताला ने उसे हम्मालतुल हतब यानी लकड़ियां ढोने वाली के लक़ब से याद फरमाया। यह हरकत सिर्फ जिस्मानी अज़ियत नहीं थी बल्कि इस्लाम के रास्ते में रुकावट डालने की घिनौनी साजिश थी। उम्मे जमील की जहरीली ज़बान हर वक्त नफरत उगलती रहती। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करती, ताने देती और लोगों के दिलों में शक और दुश्मनी के बीज बो देती। उसने अपनी दुश्मनी को सिर्फ अपने घर तक महदूद न रखा बल्कि मक्का के घरों में जाकर इस्लाम के खिलाफ नफरत फैलाने का काम भी किया। वो औरतों की महफिलें जमाती, उन्हें भड़काती कि अपने शौहरों और बेटों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने से रोकें। उम्मे जमील का पूरा वजूद इस्लाम दुश्मनी की आग में झुलसता था और वो हर उस आवाज को दबाना चाहती थी जो हक का परचम बुलंद करती थी। नाज़रीन, कुरान पाक के 30वें पारे में सूरह लहब नाजिल हुई जिसमें अबू लहब और उसकी बीवी उम्मे जमील का जिक्र निहायत सख्त अंदाज में किया गया है। ये वो वाहिद शख्स है जिसका नाम लेकर कुरान में बराह रास्त मजम्मत की गई। हालांकि मक्का और बाद में मदीना में भी ऐसे दुश्मनाने इस्लाम भी मौजूद थे जो अदावत में किसी तरह अबू लहब से कम न थे। अबू लहब जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सगा चचा और करीबी हमसाया था, उसका घर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर से महज एक दीवार के फासले पर था, मगर कुर्बत के बावजूद उस और उसके घराने ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर मुमकिन अजियत पहुंचाई। नमाज के दौरान आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर बकरी की ओझड़ी फेंकी, हंडिया में गंदगी डालना उनके मामूलात में शामिल था। अबू लहब की बीवी उम्मे जमील तो हर रात खारदार झाड़ियां हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरवाजे पर बिछा देती ताकि सुबह जब आप या आपके बच्चे बाहर निकलें तो तकलीफ उठाएं। ये दुश्मनी सिर्फ घरेलू सतह तक महदूद न थी। अबू लहब हर उस जगह पहुंचता जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाते और वहां आपके खिलाफ नफरत अंगेजी करता, लोगों को उकसाता। इसी रवैये पर अल्लाह ताला ने सूरह लहब में इनकी हलाकत और अंजाम का ऐलान फरमाया। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। तर्जुमा, अबू लहब के हाथ टूट जाएं और वो बर्बाद हो जाए, न उसका माल काम आया और न उसकी कमाई। वो भड़कती आग में झोंका जाएगा
اور اس کی بیوی جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی۔ مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کی ایک پہاڑی پر چڑھ کر قریش کو للکارا اور اللہ کے عذاب سے خبردار کیا تو ابو لہب نے گستاخی سے کہا، تجھے ہلاکت ہو، کیا اسی لیے ہمیں اکٹھا کیا تھا؟ اس پر سورہ لہب نازل ہوئی۔ روایات کے مطابق ابو لہب کہا کرتا تھا، اگر میرے بھتیجے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سچ ہیں تو میں اپنا مال اور اپنی اولاد فدیہ دے کر بچ نکلوں گا، مگر قرآن نے دو ٹوک جواب دیا کہ اس کا مال اور دولت کچھ کام نہ آئے گا۔ ام جمیل کے بارے میں بھی مفسرین نے فرمایا کہ یہ قریش کی عورتوں میں معزز تھی، لیکن اپنے شوہر کے ساتھ کفر اور دشمنی میں برابر شریک رہی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ میں کانٹے بچھانے کے لیے جنگل سے خاردار لکڑیاں اکٹھا کرتی تھی، اور اسی حرکت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے حمالۃ الحطب یعنی لکڑیاں اٹھانے والی کہا گیا۔ بعض اقوال کے مطابق اس کے گلے میں جس رسی کا ذکر ہے وہ جہنم کی آگ کی بنی ہوئی زنجیر ہوگی۔ بعض مفسرین نے کہا کہ مسد سے مراد کھجور کے ریشے کی رسی ہے، اور بعض نے اسے جہنم کے لوہے کا طوق قرار دیا جو انتہائی بھاری اور اذیت ناک ہوگی۔ روایات میں آتا ہے کہ ام جمیل کے پاس ایک قیمتی ہار تھا جس کے بارے میں وہ فخر سے کہتی تھی کہ اسے بیچ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دشمنی میں خرچ کرے گی۔ اللہ نے اسی مال کو اس کے لیے وبال بنا دیا اور قیامت کے دن اسے آگ کی زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا۔ ناظرین، اگر اس صورت کے پس منظر کی بات کی جائے تو اس صورت کے مکی ہونے میں تو مفسرین کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن ٹھیک یہ متعین کرنا مشکل ہے کہ مکی دور کے کس زمانے میں نازل ہوئی۔ البتہ ابو لہب کا جو کردار رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی دعوت حق کے خلاف تھا، اس کو دیکھتے ہوئے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس صورت کا نزول اس زمانے میں ہوا ہوگا جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عداوت میں حد سے گزر گیا تھا اور اس کا رویہ اسلام کی راہ میں بڑی رکاوٹ بن رہا تھا۔ بعید نہیں کہ اس کا نزول اس زمانے میں ہوا ہو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان والوں کا مقاطع کر کے قریش کے لوگوں نے ان کو شیب ابی طالب میں محصور کر دیا تھا، اور تنہا ابو لہب بھی ایسا شخص تھا جس نے اپنے خاندان والوں کو چھوڑ کر دشمنوں کا ساتھ دیا تھا۔ اس قیاس کی بنا یہ ہے کہ ابو لہب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا، اور بھتیجے کی زبان سے چچا کی کھلم مذمت کرانا اس وقت تک مناسب نہ ہو سکتا تھا جب تک چچا کی حد سے گری ہوئی زیادتیاں اعلانیہ سب کے سامنے نہ آ گئی ہوں۔ اس سے پہلے اگر ابتدا میں ہی یہ صورت نازل کر دی گئی ہوتی تو لوگ اس کو اخلاقی حیثیت سے معیوب سمجھتے کہ بھتیجا اپنے چچا کی اس طرح مذمت کرے۔ قرآن مجید میں ایک ہی مقام ہے جہاں دشمنان اسلام میں سے کسی شخص کا نام لے کر اس کی مذمت کی گئی ہے۔ حالانکہ مکے میں بھی اور ہجرت کے بعد مدینے میں بھی بہت سے لوگ ایسے تھے جو اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عداوت میں ابو لہب سے کسی طرح کم نہ تھے۔ سوال یہ کہ اس شخص کی وہ کیا خصوصیت تھی جس کی بنا پر اس کا نام لے کر اس کی مذمت کی گئی؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت کے عربی معاشرے کو سمجھا جائے اور اس میں ابو لہب کے کردار کو دیکھا جائے۔ قدیم زمانے میں چونکہ پورے ملک عرب میں ہر طرف بدامنی، غارت گری اور طوائف الملوکی پھیلی ہوئی تھی، اور صدیوں سے حالت یہ تھی کہ کسی شخص کے لیے اس کے اپنے خاندان اور خونی رشتہ داروں کی حمایت کے سوا جان و مال اور عزت و آبرو کے تحفظ کی کوئی ضمانت نہ تھی۔ اس لیے عربی معاشرے کی اخلاقی قدروں میں صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کو بڑی اہمیت حاصل تھی، اور قطع رحمی کو بہت بڑا پاپ سمجھا جاتا تھا۔ عرب کی انہی روایت کا یہ اثر تھا کہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام جب اسلام کی دعوت لے کر اٹھے تو قریش کے دوسرے خاندانوں اور ان کے سرداروں نے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید مخالفت کی، مگر بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب، ہاشم کے بھائی مطلب کی اولاد نے نہ صرف یہ کہ آپ کی مخالفت نہیں کی بلکہ وہ کھلم کھلا آپ کی حمایت کرتے رہے، حالانکہ ان میں سے اکثر لوگ آپ کی نبوت پر ایمان نہیں لائے تھے۔ قریش کے دوسرے خاندان خود بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان خونی رشتہ داروں کی حمایت کو عرب کی اخلاقی روایات کے عین مطابق سمجھتے تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے کبھی بنی ہاشم اور بنی مطلب کو یہ طعنہ نہیں دیا کہ تم ایک دوسرا دین پیش کرنے والے شخص کی حمایت کر کے اپنے دین آبائی سے منحرف ہو گئے ہو۔ وہ اس بات کو جانتے اور مانتے تھے کہ اپنے خاندان کے ایک فرد کو وہ کسی حالت میں اس کے دشمنوں کے حوالے نہیں کر سکتے، اور ان کا اپنے عزیز کی پشتیابی کرنا قریش اور اہل عرب سب کے نزدیک بالکل ایک فطری امر تھا۔ اس اخلاقی اصول کو جس زمانہ جاہلیت میں بھی عرب کے لوگ واجب الاحترام سمجھتے تھے، صرف ایک شخص نے اسلام دشمنی میں توڑ ڈالا، اور وہ تھا ابو لہب بن عبد المطلب۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد اور یہ ایک ہی باپ کے بیٹے تھے۔ عرب میں چچا کو باپ کی جگہ سمجھا جاتا تھا، خصوصاً جب کہ بھتیجے کا باپ وفات پا چکا ہو تو عربی معاشرے میں چچا سے یہ توقع کی جاتی تھی کہ وہ بھتیجے کو اپنی اولاد کی طرح عزیز رکھے گا، لیکن اس شخص نے اسلام کی دشمنی اور کفر کی محبت میں ان تمام
عربی روایات کو پامال کر دیا۔ ابن عباس سے متعدد سندوں کے ساتھ یہ روایت محدثین نے نقل کی ہے کہ جب محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت عام پیش کرنے کا حکم دیا گیا اور قرآن مجید میں یہ ہدایت نازل ہوئی کہ آپ اپنے قریب ترین عزیزوں کو سب سے پہلے خدا کے عذاب سے ڈرائیں، تو آپ نے صبح سویرے کوہ صفا پر چڑھ کر بلند آواز سے پکارا، یا صباحا، ہائے صبح کی آفت۔ عرب میں یہ صدا وہ شخص لگاتا تھا جو صبح کے جھٹپٹے میں کسی دشمن کو اپنے قبیلے پر محلہ کرنے کے لیے آتے دیکھ کر لیتا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ آواز سن کر لوگوں نے دریافت کیا کہ یہ کون پکار رہا ہے۔ بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز ہے۔ اس پر قریش کے تمام خاندان کے لوگ آپ کی طرف دوڑ پڑے۔ جو خود آ سکتا تھا وہ خود آیا، اور جو نہ آ سکتا تھا اس نے اپنی طرف سے کسی کو بھیج دیا۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قریش کے ایک خاندان کا نام لے کر پکارا، اے بنی ہاشم، اے بنی عبد المطلب، اے بنی فہر، اے بنی فلاں، اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے تو تم میری بات کو سچ مانو گے؟ لوگوں نے کہا، ہاں، ہمیں کبھی تم سے جھوٹ سننے کا تجربہ نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا، تو میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ آگے سخت عذاب آ رہا ہے۔ اس پر قبل اس کے کہ کوئی اور بولتا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے چچا ابو لہب نے کہا، ستیہ ناش جائے تیرا، کیا اس لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا؟ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس نے پتھر اٹھایا تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کھینچ مارے۔ ابن زید کی روایت ہے کہ ابو لہب نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روز پوچھا، اگر میں تمہارے دین کو مان لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو اور سب ایمان لائے ان کو ملے گا۔ اس نے کہا، میرے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس پر وہ بولا، ناز جائے اس دین کا جس میں اور یہ دوسرے لوگ برابر ہوں۔ مکہ میں ابو لہب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قریب ترین ہمسایہ تھا۔ دونوں کے گھر کے بیچ ایک دیوار واقع تھی۔ اس کے علاوہ حکم بن عاص، مروان کا باپ، عقبہ بن ابی معیط، عدی بن حمراء اور ابن صدا الحزلی بھی آپ کے ہمسائے تھے۔ یہ لوگ گھر میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چین نہیں لینے دیتے تھے۔ آپ کبھی نماز پڑھ رہے ہوتے تو یہ اوپر سے بکری کا اوج آپ پر پھینک دیتے، کبھی صحن میں کھانا پک رہا ہوتا تو یہ ہنڈیا پر غلاظت پھینک دیتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکل کر ان لوگوں سے فرماتے، اے بنی عبد المناف، یہ کیسی ہمسائیگی ہے؟ ابو لہب کی بیوی ام جمیل، ابو سفیان کی بہن نے تو یہ مستقل وطیرہ ہی اختیار کر رکھا تھا کہ راتوں کو آپ کے گھر کے دروازے پر خاردار جھاڑیاں لا کر ڈال دیتی تاکہ صبح سویرے جب آپ یا آپ کے بچے باہر نکلیں تو کوئی کانٹا پاؤں میں چک جائے۔ نبوت سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیاں ابو لہب کے بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے بیائی ہوئی تھیں۔ اظہار نبوت کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی طرف دعوت دینی شروع کی تو اس شخص نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا کہ میرے لیے تم سے ملنا حرام ہے اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہ دے دو۔ چنانچہ دونوں نے طلاق دے دی، اور عتیبہ تو جہالت میں اس قدر آگے بڑھ گیا کہ ایک روز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کر اس نے کہا کہ میں انکار کرتا ہوں، اور یہ کہہ کر اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تھوکا جو آپ پر نہیں پڑا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدایا اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو مسلط کر دے۔ اس کے بعد عتیبہ اپنے باپ کے ساتھ شام کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ دوران سفر میں ایک ایسی جگہ قافلے نے پڑاؤ کیا جہاں مقامی لوگوں نے بتایا کہ راتوں کو درندے آتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدایا اس پر اپنے درندوں میں سے ایک درندے کو مسلط کر دے۔ اس کے بعد عتیبہ اپنے باپ کے ساتھ شام کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ دوران سفر ایک ایسی جگہ قافلے نے پڑاؤ کیا جہاں مقامی لوگوں نے بتایا کہ راتوں کو درندے آتے ہیں۔ ابو لہب نے اپنے ساتھی اہل قریش سے کہا کہ میرے بیٹے کی حفاظت کا کچھ انتظام کرو، کیونکہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا کا خوف ہے۔ اس قافلے والوں نے عتیبہ کے گرد ہر طرف اپنے اونٹ بٹھا دیے اور پڑھ کر سو گئے۔ رات کو ایک شیر آیا اور اونٹوں کے حلقے میں سے گزر کر اس نے عتیبہ کو پھاڑ کھایا۔ روایت میں یہ اختلاف ہے کہ بعض راوی طلاق کے معاملے کو اظہار نبوت کے بعد کا واقعہ بیان کرتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ تبت یدا ابی لہب کے نزول کے بعد پیش آیا تھا۔ اس امر میں بھی اختلاف ہے کہ یہ ابو لہب کا لڑکا عتبہ تھا یا عتیبہ، لیکن یہ بات ثابت ہے کہ فتح مکہ کے بعد عتبہ نے اسلام قبول کر کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی، اس لیے صحیح بات یہی ہے کہ یہ لڑکا عتیبہ تھا۔ اس خبیث النفس کا
یہ حال تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے قاسم بن محمد کے بعد دوسرے صاحبزادے عبداللہ بن محمد کا بھی انتقال ہو گیا، تو یہ اپنے بھتیجے کے غم میں شریک ہونے کے بجائے خوشی خوشی دوڑا ہوا قریش کے سرداروں کے پاس پہنچا اور ان کو خبر دی کہ لو، آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے نام و نشان ہو گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں جہاں بھی اسلام کی دعوت دینے کے لیے تشریف لے جاتے یا آپ کے پیچھے پیچھے جاتا اور لوگوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سننے سے روکتا۔ ربیہ بن عباد الدیلی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں 9 عمر تھا جب اپنے باپ کے ساتھ ذوالمجاز کے بازار میں گیا۔ وہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کہہ رہے تھے، لوگو کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، فلاح پاؤ گے، اور آپ کے پیچھے پیچھے ایک شخص کہتا جا رہا تھا یہ جھوٹا ہے، دین آبائی سے پھر گیا ہے۔ میں نے پوچھا یہ شخص کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ان کا چچا ابو لہب ہے۔ دوسری روایت انہی ربیہ سے ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ایک قبیلے کے پڑاؤ پر جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے بنی فلاں، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، تمہیں ہدایت کرتا ہوں کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ تم میری تصدیق کرو اور میرا ساتھ دو تاکہ میں وہ کام پورا کروں جس کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ آپ کے پیچھے پیچھے ایک اور شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اے بنی فلاں، یہ تم کو لات و عزا سے پھیر کر اس بدعت اور گمراہی کی طرف لے جانا چاہتا ہے جسے لے کر آیا ہے، اس کی بات ہرگز نہ مانو اور اس کی پیروی نہ کرو۔ میں نے اپنے باپ سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ان کا چچا ابو لہب ہے۔ طارق بن عبداللہ المحاربی کی روایت بھی اسی سے ملتی جلتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ذوالمجاز کے بازار میں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے کہتے جاتے کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہو فلاح پاؤ گے، اور پیچھے ایک شخص ہے جو آپ کو پتھر مار رہا ہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایڑیاں خون سے تر ہو گئی ہیں، اور وہ کہتا جاتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، اس کی بات نہ مانو۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ان کا چچا ابو لہب ہے۔ نبوت کے 7ویں سال جب قریش کے تمام خاندان نے بنی ہاشم اور بنی مطلب کا معاشرتی اور معاشی مقاطع کیا اور یہ دونوں خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت پر ثابت قدم رہتے ہوئے شیب ابی طالب میں محصور ہو گئے، تو تنہا یہی ابو لہب تھا جس نے اپنے خاندان کا ساتھ دینے کے بجائے کفار قریش کا ساتھ دیا۔ یہ مقاطع 3 سال تک جاری رہا اور اس دوران میں بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب پر فاقوں کی نوبت آ گئی، مگر ابو لہب کا حال یہ تھا کہ جب مکہ میں کوئی تجارتی قافلہ آتا اور شیب ابی طالب کے محصورین میں سے کوئی خوراک کا سامان خریدنے کے لیے اس کے پاس جاتا تو یہ تاجروں سے پکار کر کہتا کہ ان سے اتنی قیمت مانگو کہ یہ خرید نہ سکیں، تمہیں جو بھی خسارہ ہوگا میں اسے پورا کروں گا۔ چنانچہ وہ بے تحاشا قیمت طلب کرتے اور خریدار بیچارہ اپنے بھوک سے تڑپتے ہوئے بال بچوں کے پاس خالی ہاتھ پلٹ جاتا۔ پھر ابو لہب انہی تاجروں سے وہی چیزیں بازار کے بھاؤ خرید لیتا۔ ناظرین، یہ اس شخص کی حرکات تھیں جن کی بنا پر اس صورت میں نام لے کر اس کی مذمت کی گئی۔ خاص طور پر اس کی ضرورت اس لیے تھی کہ مکہ سے باہر کے اہل عرب جو حج کے لیے آتے یا مختلف مقامات پر لگنے والے بازاروں میں جمع ہوتے، ان کے سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا چچا آپ کے پیچھے لگ کر آپ کی مخالفت کرتا تو وہ عرب کے معروف روایات کے لحاظ سے یہ بات خلاف توقع سمجھتے تھے کہ کوئی چچا بلا وجہ دوسروں کے سامنے خود اپنے بھتیجے کو برا بھلا کہے اور اسے پتھر مارے اور اس پر الزام تراشیاں کرے۔ اسی وجہ سے وہ ابو لہب کی باتوں سے متاثر ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں شک میں پڑ جاتے۔ مگر جب یہ صورت نازل ہوئی اور ابو لہب نے غصے میں بھر کر اول فول بکنا شروع کر دیا تو لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں شخص کا قول قابل اعتبار نہیں ہے، کیونکہ یہ اپنے بھتیجے کی دشمنی میں دیوانہ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ نام لے کر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کی مذمت کی گئی تو لوگوں کی یہ توقع ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کے معاملے میں کسی کا لحاظ کر کے کوئی مزاحمت پر کوئی مداحنت برت سکتے ہیں۔ جب علل اعلان رسول کے اپنے چچا کی خبر ڈالی گئی تو لوگ سمجھ گئے کہ یہاں کسی لاگ لپیٹ کی گنجائش نہیں ہے۔ غیر اپنا ہو سکتا ہے اگر ایمان لے آئے، اور اپنا غیر ہو جاتا ہے اگر کفر کرے۔ اس معاملے میں فلاں ابن فلاں کوئی چیز نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی اسما بنت ابو بکر کا بیان ہے کہ جب یہ صورت ابو لہب نازل ہوئی اور ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کی اس صورت میں مذمت اتری تو ابو لہب کی بیوی ام جمیل غصے میں آپے سے باہر ہو گئی اور ایک بہت بڑا پتھر لے کر وہ حرم کعبہ میں گئی۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں تلاوت قرآن پاک فرما رہے تھے اور قریب ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے۔ ام جمیل بڑبڑاتی ہوئی آئی اور پیارے آقا کے پاس سے گزرتی ہوئی حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئی اور مارے غصے کے منہ میں جھاگ بھرتے ہوئے کہنے لگی، بتاؤ تمہارے رسول کہاں ہیں؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے میری اور میرے شوہر کی ہجو کی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے رسول شاعر نہیں ہے
कि किसी की हिज्जो करें। फिर वो गैज़ व गज़ब में भरी हुई पूरे हरम काबा में चक्कर लगाती फिरी और बकती जाती। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ढूंढती फिरती मगर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख न सकी, तो बड़बड़ाती हुई हरम से बाहर जाने लगी और हज़रत अबू बकर सिद्दीक से कहने लगी कि मैं तुम्हारे रसूल का सर कुचलने के लिए ये पत्थर लेकर आई थी, मगर अफसोस वो मुझे नहीं मिले। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इस वाक़े का जिक्र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास से वो कई बार गुजरी, मगर मेरे और उसके दरमियान एक फरिश्ता इस तरह हाइल हो गया कि आंख फाड़ फाड़ देखने के बावजूद वो मुझे देख न सकी। इस वाक़े के मुताल्लिक एक आयत और नाजिल हुई। सूरह बनी इसराइल आयत 45 में है, और ए महबूब तुमने कुरान पढ़ा, हमने तुम पर और उनमें कि आखिरत पर ईमान नहीं लाते एक छुपा हुआ पर्दा कर दिया। नाज़रीन, बिलाशुबा ये एक अजीब बात है और इसको आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौज़े के सिवा कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इस किस्म के मौज़ात हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बारहा सादिर हुए हैं और बहुत से औलिया अल्लाह से भी ऐसी करामतें बारहा सादिर हुई हैं, और औलिया की करामतें भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौज़ात हैं, क्योंकि हर वली की करामत दर हकीकत उसके नबी का मौज़ा हुआ करता है। नाज़रीन, अबू लहब की बीवी का ये वाक़या एक और जगह कुछ इस तरह से नकल किया गया है कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरह लहब नाजिल हुई तो अबू लहब की बीवी उम्मे जमील बिन्त हरब बहुत सीख पा हुई और गुस्से की हालत में हुजूर की तलाश में निकली। उसके हाथ में पत्थर था और वो गाती आ रही थी, यानी हम मुजम्मत के मुनकिर हैं और उसके दीन के दुश्मन हैं और उसके नाफरमान हैं। वो कमबख्त अल्लाह के नबी की हिज्जो कर रही थी, यानी जिस शख्स की मजम्मत की जाती है। नाउजुबिल्लाह, हमने उसका इनकार कर दिया है। हम उसके दीन को नफरत और हिकारत की नज़र से देखते हैं और हम उसके हुक्म को ठुकराते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ फरमा थे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस दुश्मन खुदा को आते हुए देखा तो कहा, या रसूल अल्लाह, ये बदबख्त आ रही है और मुझे डर है कि आप पर हाथ उठाएगी और आपसे गुस्ताखी करेगी। आपने फरमाया, फिक्र ना करो, वो मुझे देख नहीं सकेगी। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरान मजीद की तिलावत शुरू कर दी। अल्लाह ताला ने कुरान अजीम में इरशाद फरमाया, ए नबी, जब आप कुरान मजीद की तिलावत में मशगूल होते हैं तो हम आपके दरमियान और मुनकिरीन आखरत के दरमियान बाज़े पर्दा हायल कर देते हैं। उम्मे जमील बढ़ती हुई आई और अबू बकर से पूछा, तुम्हारा साथी कहाँ है? उसने मेरी हिज्जो की है। इस घर के मालिक की कसम, मेरे साथी ने तेरी हिज्जो बिल्कुल नहीं की। ये सुनकर वो पलटी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसे दिखाई नहीं दिए और वो कहती हुई घर लौट गई। कुरैश अच्छी तरह जानते हैं कि मैं उनके सरदार की बेटी हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसमें कोई गलत बयानी नहीं की, क्योंकि उनकी हिज्जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं की बल्कि रब्बे काबा ने खुद की है। एक मर्तबा ये अपनी चादर ओढ़े तवाफ कर रही थी, पैर चादर में उलझ गया और फिसल पड़ी तो कहने लगी, मज़्ज़म गारत हो। इब्न हकीम बिन्त अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मैं तो पाक दामन औरत हूँ, अपनी ज़बान नहीं बिगाड़ूंगी और दोस्त पसंद हूँ, बस दाग ना लगाऊंगी, और हम सब एक ही दादा की औलाद में से हैं और कुरैश ही ज़्यादा जानने वाले हैं। हजार में है कि उसने सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा कि तेरी साथी ने मेरी हिज्जो की है, तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कसम खाकर जवाब दिया कि ना तो आप शेर गोई जानते हैं, ना कभी आपने शेर कहे। इसके जाने के बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि या रसूल अल्लाह, क्या उसने आपको नहीं देखा? आपने फरमाया, फरिश्ता आड़ बनकर खड़ा हो गया जब तक वो वापस ना चली गई। बाज़ अहले इल्म ने कहा कि अबू लहब की बीवी के गले में जहन्नुम के आग की रस्सी होगी, जिससे उसे खींचकर जहन्नुम के ऊपर लाया जाएगा, फिर ढीली छोड़कर जहन्नुम की तह में डाल दिया जाएगा। यही अजाब उसे होता रहेगा। डोल की रस्सी को अरब मस्त कहते हैं। अरबी शेरों में भी ये लफ्ज़ इसी माने में लाया गया है। नाज़रीन, याद रहे कि ये बाबरकत सूरत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की एक आला दलील है, क्योंकि जिस तरह उनकी बदबख्ती की खबर इस सूरत में दी गई थी, इसी तरह वाक़या भी हुआ। इस सूरह मुबारका में बिलवास्ता अल्लाह ताला ने ये पेशगोई फरमाई थी कि अबू लहब और उसकी बीवी कभी भी इस्लाम कबूल नहीं करेंगे और उनकी मौत ज़िल्लत आमेज़ होगी। चुनांचे ऐसा ही हुआ। हालांकि ये सूरह मुबारका अबू लहब की मौत से तकरीबन 10 साल पहले नाजिल हुई थी। इसकी मौत के बाद उसकी बेटी दुर्रा और उसके दोनों बेटों उतबा और मुताब ने इस्लाम कबूल कर लिया। नाज़रीन, जिस औरत ने अपनी सारी जिंदगी हक और सच्चाई के खिलाफ जंग में गुजारी, जिसने नबूवत के नूर को बुझाने की हर मुमकिन कोशिश की, आखिरकार वो खुद अंधेरों में डूब गई। उम्मे जमील ने न सिर्फ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की, बल्कि इस्लाम की रोशनी को मक्का की गलियों में कदम रखने से रोकने की पूरी कोशिश की। उसकी जबान जहर का प्याला थी और उसका दिल हसद और कीना से भरा हुआ, मगर जब अल्लाह का फैसला आया तो उसके तमाम फख्र, गुरूर और साजिशें मट्टी में मिल गईं। उसका शौहर अबू लहब, जो
قریش کا موزے سردار کہلاتا تھا، ایک حقیر چھوت دار بیماری عدسی میں مبتلا ہو کر مرا۔ یہ بیماری اس قدر گھناؤنی اور خوفناک سمجھی جاتی تھی، لوگ لاش کے قریب جانا تو دور اسے دیکھنے سے بھی گھبراتے تھے۔ 3 دن تک اس کی لاش مکہ کی گرمی میں سڑتی رہی اور کوئی قریبی رشتہ دار یا بیٹا اسے دفنانے کے لیے آگے نہ بڑھا۔ آخرکار چند غلاموں نے اسے لکڑیوں سے زمین میں دھکیل کر دفن کیا، جیسے کوڑا زمین میں چھپایا جاتا تھا۔ یہ تھا اس شخص کا انجام جو نبی کا رشتہ دار ہوتے ہوئے بھی سب سے زیادہ دشمنی پر اترا۔ اور جمیل جس نے اپنی زبان اور کردار سے اسلام کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، آج قرآن کی لعنت یافتہ عورت بن چکی ہے۔ سورۃ المسد کی ہر آیت، ہر تلاوت اس کے کردار پر مہر رسوائی ثبت کرتی ہے۔ وہ صرف ماضی کی ایک عورت نہیں رہی، بلکہ وہ اس عورت کی علامت بن گئی ہے جو اپنے ضد، حسد اور تکبر کے ہاتھوں ہدایت کھو بیٹھی تھی۔ اس کا نام دنیا کی نظروں میں شاید مٹ جائے، لیکن قرآن کی آیات میں وہ ہمیشہ محفوظ ہے، ذلت، رسوائی اور عبرت کی مثال کے طور پر۔ قیامت تک جب جب یہ سورت تلاوت کی جائے گی، تب تب اس کی ذلت کی گونج گونجے گی۔ یہ اعلان ہوتا رہے گا کہ جو لوگ حق کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں ان کے انجام میں عزت نہیں، صرف عبرت ہوتی ہے۔ ناظرین، جمیل کی داستان صرف ایک عورت کی کہانی نہیں، بلکہ ہر اس انسان کے لیے ایک عبرت کا پیغام ہے جو حق کا انکار کرتا ہے، سچائی سے دشمنی رکھتا ہے اور غرور و تکبر میں اندھا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے جمیل جیسے کردار کو ہمیشہ کے لیے قرآن میں محفوظ کر دیا تاکہ انسان ہر دور میں سمجھ سکے کہ حق کی مخالفت کا انجام صرف رسوائی، ذلت اور بربادی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زبان سے نکلا ہر لفظ، کردار میں چھپی ہر نیت اور دل میں پالے گئے ہر جذبے کا انجام ضرور سامنے آتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ایسی زبان، ایسا کردار اور ایسے رویے سے محفوظ رکھے جو امت میں نفرت، فساد اور گمراہی کا سبب بنے۔ ہمیں توفیق دے کہ ہم سچائی کو پہچانیں، اسے قبول کریں اور اس پر ڈٹے رہیں، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں، اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔